अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टोटल हेल्थ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शराफत अली। नाज़रीन, दर्द किसी भी किस्म का हो उसका इलाज बहुत ज़रूरी होता है, और यही दर्द अगर दांतों से मुतल्लिक हो तो ये और भी शदीद समझा जाता है। और आजकल के दौर में जबकि कोरोना वायरस की मौजूदगी में किसी भी किस्म का इलाज करवाना ही मुश्किल हो चुका हुआ है, उसकी वजह यह है कि हमारे हॉस्पिटल्स पे बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा बर्डन है। इस सारी सिचुएशन में अगर आपने अपना कोई भी ट्रीटमेंट कंटिन्यू करवाना हो तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। इस सारी सूरत हाल में अगर आपके दांतों के मसाइल हैं, या दांतों में दर्द है, या आपके दांतों में किसी भी किस्म की इन्फेक्शन है, तो इस सारी सिचुएशन में कैसे मैनेज किया जाए, कैसे ट्रीटमेंट ली जाए, घर में रहते हुए आप अपनी ओरल हेल्थ को कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे आप दांतों के हवाले से तमाम तरह की आगाही घर में हासिल कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम में इसी अहम इशू के हवाले से कि कोरोना वायरस की मौजूदगी में जब हम हॉस्पिटल्स का रुख नहीं कर सकते, हम उस तरह से फ्रीक्वेंटली डेंटिस्ट को विज़िट नहीं कर सकते, हम घर में रहते हुए कैसे अपनी ओरल हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं, आज के प्रोग्राम में इसी अहम इशू के मुतालिक हम बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर प्रोफेसर रहमतुल्लाह खान। अभी प्रोग्राम में वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। एक सेहतमंद और बेहतर जिंदगी के लिए इंसान का सेहतमंद होना बेहद ज़रूरी है, और सेहतमंद जिंदगी के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। आपने अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखना है, ये बताएंगे आपको पाकिस्तान के बेहतरीन हेल्थ एक्सपर्ट्स। देखते रहिए प्रोग्राम टोटल हेल्थ शराफत अली के साथ। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर रहमतुल्लाह खान। अभी हाल ही में पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात हुए। गिलगित बल्तिस्तान को एक अलग सूबे की नुमाइंदगी देने की भी बात की जा रही है। इसी लिहाज से हमने ये प्लान किया कि गिलगित बल्तिस्तान के डॉक्टर्स की नुमाइंदगी भी हमारे शो में होनी चाहिए। आप जानते हैं कि टोटल हेल्थ प्रोग्राम में हम तमाम तरह के हेल्थ एक्सपर्ट्स को पूरे पाकिस्तान से मदऊ करते हैं, इनवाइट करते हैं, जो आपको गाइड करते हैं, एजुकेट करते हैं कि कैसे आप अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। आज के प्रोग्राम में सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर रहमतुल्लाह खान साहब तशरीफ़ लाए हैं ऑल द वे फ्राम गिलगित बल्तिस्तान। आप वहाँ PHQ हॉस्पिटल में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कंसल्टेंट हैं। इससे पहले आप बकाई डेंटल कॉलेज, इस्लामिक इंटरनेशनल डेंटल कॉलेज, फ्रंटियर डेंटल कॉलेज, कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में और मुख्तलिफ जगहों पे अपनी सर्विसेज और ख़िदमात, इवन कि आप सऊदी अरेबिया में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के कंसल्टेंट एंडोडोंटिस्ट डेंटल सर्जन रह चुके हैं। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आजकल हमारे मुल्क में कोरोना वायरस पूरी दुनिया की तरह मौजूद है, और कोरोना वायरस की इस मौजूदगी में तमाम तरह के इलाज मुश्किल हो चुके हैं। लेकिन डेंटल पेन की अगर हम बात करें तो दांत का दर्द इतना शदीद होता है कि उसमें आप इंतज़ार नहीं कर सकते। इन एनी केस आपने डेंटल सर्जन को विज़िट करना होता है, जाना होता है। कोविड के पेशेंट्स को, कोविड की इस पेंडेमिक की मौजूदगी में आप क्या SOPs इख्तियार करते हैं, कैसे ट्रीटमेंट को कंटिन्यू कर रहे हैं? देखें शराफत भाई, सबसे पहले तो मैं आपके शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। दूसरा, ये कोविड का सेशन चल रहा है, आप ये न समझें कि हर पेशेंट जो है कोविड लेके आता है, लेकिन हमारी एहतियात ये होनी चाहिए। एक बहुत मशहूर हमारे आर्थर हैं ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री के, प्रोफेसर GV ब्लैक, और आर्ट एंड साइंस की बुक भी लिखी है। वो कहते हैं कि एवरी पेशेंट शुड बी सस्पेक्टेड इन्फेक्शियस डिजीज़। तो इस फार्मूले के तहत हम जो हैं हर पेशेंट को अपने SOPs के तहत ट्रीट कर सकते हैं। ये नहीं है कि कोविड है कहकर हम अपने पेशेंट को छोड़ दें, बल्कि हमारे पास बहुत अच्छी SOPs हैं, और हमारे पास कोविड के अलावा भी डेंटिस्ट्री के अंदर एक ख़तरा मौजूद है। हमारा जितना भी हो सकता है क्लोज़ कांटेक्ट पेशेंट के साथ सबसे ज़्यादा हमारा होता है। तो इसमें हमें ये करना चाहिए कि हम पेशेंट को डेफर करें। ये नहीं हो सकता है कि पेन की इतनी शिद्दत होती है,
جو پین ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو ہارٹ کے پین کے برابر ہو سکتی ہے. میڈیسن سے کوئی کنٹرول نہیں ہو سکتی ہے. اس کے ہمارے پاس ایکیوٹ پین ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایکیوٹ irreversible پلپائٹس. اس کا ایک ہی ٹریٹمنٹ ہے، وہ ٹریٹمنٹ ہے کہ پلپ چیمبر اوپن کریں اور فل فور اس کا پریشر ریلیز کریں. تو اس کے لیے ہمارے پاس SOP یہ ہے، فرسٹ آف آل ہم اپنے آپ کو جو ہے پری سٹیلائزیشن کہتے ہیں اس میں ہمارے گلوز ہے، ڈبل گلوز، ماسک ہے یا فیس شیلڈ اس کو کہتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، یا پھر ہم گلاسز استعمال کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ویسے بھی ریکمینڈیڈ کورونا سے پہلے کی بھی SOP تھی، گون استعمال کر سکتے ہیں اور کٹ استعمال کر سکتے ہیں. تو اس لیے ڈٹرجنٹ ہیں، ہینڈ سینیٹائزر ہیں، یہ استعمال کر کے ہم پراپر اپنے آپ کو سیف کر سکتے ہیں، پیشنٹ کو بھی سیف کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے ہم اپنے اسسٹنٹ کو بھی سیف کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس ربر ڈیم کٹ ہے، وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں. اس میں ایک چیز کا سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے، وہ سپیٹر اور مائسٹ کا، کیونکہ ہماری جو مشین ہے جس کو ہم اپنی زبان میں ڈینٹسٹی کی زبان میں ایئر ٹربائن ہینڈ پیس کہتے ہیں، پاکستان میں تو اسپیشل ٹائپ کی نہیں ملتی ہے، لیکن باہر کی کنٹری میں آج کل کورونا کے دور میں ایز اے اسپیشل ٹائپ کے ہینڈ پیسز اور یونٹس بنائے ہیں جس میں یہ سپائٹ اور جو سپیٹر اور مائسٹ ہے اس کو کنٹرول کرتی ہیں. تو ہم اپنے پیشنٹ کو اپنے SOP کے تحت آرام سے ٹریٹمنٹ مہیا کر سکتے ہیں، جس سے نہ ہمیں خطرہ کم ہوتا ہے اور پیشنٹ کا پین کو بھی ہم ریلیو کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بات کی پیشنٹ کی پین کے ریلیف کی، آپ نے SOPs کی بات کی. آپ پلیز یہ گائیڈ کریں کہ ڈینٹل ٹریٹمنٹس میں انسٹرومنٹ کے اسٹرلائز ہونے کی کیا امپورٹنس ہے، اور ہمارے معاشرے میں جہاں کوالیفائڈ ڈاکٹرز موجود ہیں، آپ کی طرح کے سینئر پروفیسرز موجود ہیں، وہیں کویکری بھی موجود ہے، اور نان کوالیفائڈ لوگ انسٹرلائز یا نان اسٹیرائل انوائرمنٹ میں جب کام کرتے ہیں تو ہیپیٹائٹس B, C اور ڈفرینٹ قسم کے ڈیزیزز بھی ٹرانسمٹ ہوتے ہیں. اس ساری چیز میں بینگ اے کوالیفائڈ سرجن آپ کیا گائیڈ کریں گے پبلک کو، کیسے ایجوکیٹ کریں گے کہ وہ جب ڈینٹل ٹریٹمنٹ کی بات کی جائے تو وہ کوالیفائڈ ڈاکٹر سے ہی رجوع کریں؟ یہ اگر میں کہوں گا تو بہت زبردست ہوگا. سب سے زیادہ جو چانسز ہوتی ہیں انفیکشن کے چانسز ڈینٹسٹی میں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں بلکہ اوور آل دا ورلڈ سب سے ایکسپینسو جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ڈینٹسٹی ہے، جو کسی بھی کنٹری میں آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں فری ہونے کے، ایون امریکہ، انگلینڈ وغیرہ میں. تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم جب پیشنٹ کو ٹریٹ کریں گے تو اس وقت ہمارے 100% جو ہے ہمارے تھنکنگ اپنے سٹیلائزیشن کے اوپر ہو. اس میں نے دیکھا کہ ہمارے بہت سے پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جو ہیپیٹائٹس B کے ہوتے ہیں، جو ایڈز کے پیشنٹ ہوتے ہیں، جو ٹیوبرکلوسس کے پیشنٹ ہوتے ہیں، لیکن ڈیورنگ ہسٹری ٹیکنگ میں وہ ہمیں نہیں بتاتے ہیں، کیونکہ وہ ایک ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے ہیں بلکہ 3-4 ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں. جب وہ ان کو بتا دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ٹیوبرکلوسس ہے تو ڈاکٹر ایوائڈ کرتا ہے، حالانکہ ایسی چیز نہیں ہے. پاکستان کے اندر اس چیز سے بہت گھبراہٹ ہوتی ہے، لیکن اللہ پاک نے مجھے موقع دیا جب میں ایز اے کنسلٹنٹ سعودی عربیہ میں گیا تو وہاں کے اندر ان چیزوں سے بندہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا ہے. وہاں فل پروٹوکول SOP اکارڈنگ ٹو دا رول ریگولیشن اوشا رولز جو ہمارے پاس ہیں ان کو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں اور ہم اس کو فالو کر کے ہم سٹیلائز انسٹرومنٹ کے بغیر ٹچ بھی نہیں کر سکتے ہیں. وہاں پہ ہمارے پاس سٹیلائزیشن پراپر طریقے سے ہوتی تھی. تو میری یہی ریکویسٹ ہے پاکستان کے اندر جتنے بھی ہمارے کویکس کام کر رہے ہیں ان کی کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. ہمارے پاس سٹیلائزیشن کا جو انسٹرومنٹ ہے اس کو آٹوکلیو کہتے ہیں، وہ تقریباً 2-4 لاکھ کے ہیں. کم از کم جو سستے سے سستے آٹوکلیو ہے وہ جو ہے 2 لاکھ کا ہے. اس کے اندر پراپر انسٹرومنٹ سٹیلائز ہوتے ہیں اور پراپر ٹائمنگ اس کے اندر مینشن ہے. اس کے اندر پیشنٹ کا جو انسٹرومنٹ ہے وہ 2 طریقوں سے ہمارے پاس ملتے ہیں. ایک اگر اللہ نہ کرے انفیکشس ڈیزیزز کا پیشنٹ ہے، فار ایگزامپل کورونا کا ہے یا ہیپیٹائٹس B کا ہے یا ٹیوبرکلوسس کا ہے یا کوئی اور ایڈز کا پیشنٹ ہے، تو ڈیورنگ سٹیلائزیشن کے دوران ہم پوچھ کے اندر رکھ کر اس پہ لکیر لگاتے ہیں ریڈ کلر سے. اس کو ہم ڈبل سائیکل سے وہ کرتے ہیں اور پوچھ کے اندر ایک بایولوجیکل انڈیکیٹر رکھتے ہیں
اور اس میں جب تک بایولوجیکل انڈیکیٹر کا کلر چینج نہیں ہوتا ہے یا پراپر مطلب چیک اپ نہیں ہوتی ہے آرٹیکولو میں، آرٹیکولو کا بھی باہر کی کنٹری میں ہفتے میں 1-2 دفعہ چیک کرتا ہے پراپر بایو میڈیکل انجینئر، لیکن بدقسمتی سے ہمارے کنٹری کے اندر ایسی چیز نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارے سٹرلائزیشن پیشنٹ کا بھی حق ہے کہ وہ جب ڈینٹسٹی کے ٹریٹمنٹ کے لیے آ جائے تو وہ پوچھے، وہ خود دیکھیں۔ اگر کسی بھی ڈینٹسٹ کے پاس پوچس کے اندر سٹرلائز انسٹرومنٹ نہیں ہے تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اچھا سر، آپ نے بیچ میں بات کی اسکریننگ کی کہ پیشنٹ جب ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں تو وہ اپنی بیماری کو ظاہر نہیں کرتے، کہ اگر انہوں نے ڈاکٹر کو یہ بتا دیا کہ وہ کسی بھی قسم کی انفیکشس ڈیزیز میں مبتلا ہیں یا ٹی بی میں مبتلا ہیں تو ڈاکٹر ٹریٹمنٹ نہیں کرے گا۔ یہ کتنا غلط کانسیپٹ ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ اس کی وجہ سے جہاں پیشنٹ سفر کر رہے ہیں، وہیں کیا ڈاکٹرز کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، ڈاکٹرز کے کردار کے حوالے سے بھی یہ ایک سوالیہ نشان نہیں ہے کہ اگر مریض اپنی بیماری کو ظاہر کر دے تو ڈاکٹر علاج کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، ڈینٹل سرجنز ٹریٹمنٹ کرنے سے انکار کر دیتے ہیں؟ اس کی ریزن کس حد تک ایکسپرٹیز کی کمی ہے، اکوپمنٹ کی کمی ہے؟ اور اس حوالے سے ایز اے ڈینٹل سرجن، ایز اے پروفیسر، آپ اپنے ڈاکٹرز کمیونٹی کو کیا گائیڈ کریں گے، کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ وہ اپنے آپ کو کس طرح سے ویل ایکوپڈ کریں کہ کسی بھی طرح کا پیشنٹ آئے اس کو کووڈ کی طرح ہی ایس او پی رکھتے ہوئے مائنڈ میں اس کو ٹریٹمنٹ مل سکے؟ اصل میں بات یہ ہے، اس کے میں کسی کو بلیم نہیں دے دیتا ہوں، جو بھی پیشنٹ ہے ہمارے پاس وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، اور یہ ہم اسلامی معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ ہمارا فرض ہے ہم اپنے پیشنٹ کے حد سے زیادہ وہ کریں، رسپیکٹ کریں، اور اس کی میں اپنے آپ کو ہی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کانفیڈنس پراپر نہیں ہے یا ہم اس سے ڈرتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کووڈ کا پیشنٹ ہے تو بھی میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ ہمیں بہترین قسم کی ایس او پیز ہے، بہترین قسم کے پروٹیکشن ہے، بہترین قسم کے پریکاشنز ہے۔ اس لیے میرے پاس ایک بہت اچھا آرٹیکل میں نے خود لکھا ہے اپنے، اس میں 2013 کی جرنل میں چھپا ہے، انٹرنیشنل میں، when I was serving as a consultant in Saudi Arabia، اس میں انفیکشن کنٹرول ان انڈوڈونٹک جرنل، اس میں اور میرا ایک دوست ہے چندر پربھاکر انڈین، ہم دونوں نے لکھا ہے۔ تو ہمارے پاس 3 طرح کی سٹرلائزیشن ہے، پری آف سٹرلائزیشن، پیرا آف سٹرلائزیشن، پوسٹ آف سٹرلائزیشن۔ ہمارے پاس ہر پیشنٹ کے پراپر ایس او پی کو فالو کر کے کریں ٹریٹمنٹ، تو اس میں ہمارے انفیکٹڈ انسٹرومنٹ ہوتے نہیں ہیں، ہمیں کسی بھی پیشنٹ سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہے if we were follow the SOPs of according to recommended international authorities of سینٹرل ڈیزیز سینٹر۔ جی سر، یقیناً اسٹرلائزیشن کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے اور اسٹیرائل انوائرمنٹ میں ٹریٹمنٹ تمام پیشنٹس کا حق ہے۔ آج آپ کی موجودگی، چونکہ آپ اینڈوڈونٹسٹ ہیں، کنسلٹنٹ ہیں، میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو ڈینٹل کیریز ہیں یہ بچوں میں یا بڑوں میں یہ کیسے ہوتا ہے اور اس کی ریزنز کیا ہیں اور اس سے کیسے بچاؤ ممکن ہے؟ دیکھیں، پاکستان میں جیسے پولیو ہے یا دوسری ڈیزیزز ہیں، انٹرنیشنل ڈیزیزز ہیں، ان کے لیے ایک پروگرام بنا ہوا ہے انٹرنیشنل ریکمینڈڈ۔ مجھے افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے، ڈینٹل کیریز ان سب سے خطرناک ہے۔ سب سے خطرناک اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندے کے اندر ڈینٹل کیریز موجود ہوتی ہے۔ باہر سنگاپور یا دوسرے ایڈوانس کنٹریز کے اندر بچہ جب 6 سال کا ہوتا ہے یا 5 سال کا ہوتا ہے، ان کے سکول پروگرام کے اندر ایک ٹائپ کی جیل ملتی ہے جو ڈینٹل پٹس اینڈ فشر جو دانتوں کے اوپر ہوتی ہیں ان پہ وہ جیل اپلائی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں فار ایور کیریز ہوتی ہی نہیں ہے۔ لیکن افسوس ہے ہمارے اس کنٹری میں ہمارے پاس ڈینٹل سکول ہیلتھ پروگرام نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارے پاس بچوں کے اندر ایز کمپیئر ٹو ایڈلٹ سسپٹیبل زیادہ ہوتی ہے ڈینٹل کیریز کی، کیونکہ بچے جو ہیں پراپر برش نہیں کرتے ہیں۔ اگر برش کرتے ہیں تو ہمارے جو پیرنٹس ہیں ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ بچوں کے لیے اسپیشل کٹس ٹائپ کے برش ملتے ہیں۔ دوسرا، بچوں کے اور بڑوں کے درمیان ہمارے پاس اسپیسیفک ٹائپ کے
ٹوتھ پیسٹ ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے اندر بہت سے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ بچوں کے جو ٹوتھ پیسٹ کس قسم کے ہیں، بڑوں کے کس قسم کے ہیں۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بچوں کے ٹوتھ پیسٹ میں فلورائڈ کی زیادتی ہوتی ہے، زیادہ فلورائڈ ان کو ضرورت ہوتی ہے، ان کے اندر سسٹیبلٹی آف کیریز زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ چاکلیٹ زیادہ کھاتے ہیں، شوگر انٹیک زیادہ کرتے ہیں، سنیکس زیادہ کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کے اندر جو ٹوتھ پیسٹ ہوگا کڈز میں فلورائڈ زیادہ ہوتا ہے اور بڑوں میں فلورائڈ کی کمی ہوتی ہے۔ اس لیے بچوں کو ہمیں ان چیزوں سے وہ کرنا چاہیے، شوگر انٹیک، اور سب سے زیادہ جو خطرناک ڈیزیز بچوں کے اندر ڈینٹل کیریز کی ہوتی ہے وہ ہے بوٹل فیڈنگ سنڈروم، بیبی بوٹل فیڈنگ سنڈروم۔ ہمارے پاس عورتیں رات کو جو ہے بچوں کو دودھ بوٹل میں ڈال کے دے دیتی ہیں، وہ بچہ جو ہے سیپ سے میں لے لیتا ہے، جس میں ایک پیسو مومنٹ ہوتی ہے کیریز کی، یعنی اس میں بچہ رات کو جتنے سیپ سے لے لے گا اس میں کیریز کے چانسز بیبی بوٹل سنڈروم کے زیادہ ہوتے ہیں۔ اور شوگر انٹیک کم کریں، پراپر برش کریں، پراپر سلیکشن آف برش کریں، اور سب سے زیادہ جو ہے ہمارے پاس میتھڈز آف برش فار کلیننگ ٹیتھ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ کم از کم ہمارے پاکستان کے اندر بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، ہمارے پاس سال میں ریکمینڈڈ ہے کہ 6 مہینے کے بعد ویسے آپ چیک اپ کروائیں۔ ہمارے پاس پیشنٹ اس وقت آتا ہے جب پین ہوتی ہے تو اس وقت کافی ڈکے کی وجہ سے ٹوتھ لاس ہوتا ہے۔ تو میری ریکمنڈیشن بچے اور بچوں کے لیے یہ ہے، ایک تو سنیکس کم کریں، دوسری پراپر ان کی کلیننگ ہونی چاہیے 2 ٹائم، ایک ناشتے کے بعد۔ سب سے زیادہ خطرناک یہ ہے کہ ہم ناشتے سے پہلے ٹوتھ برش کرتے ہیں۔ ناشتے سے پہلے ٹوتھ برش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ناشتے کے بعد کریں، اور رات کو سونے سے پہلے برش کر کے سوئیں، اور اپنے برش کو پراپر طریقے سے ڈھانپیں اور پراپر چیک اپ کروائیں، اور ہر 4 مہینے کے بعد برش کو چینج کرنا چاہیے۔ برش کے برسٹل اگر خراب ہوں تو پھر اینگل پراپر 45 نہیں بنتا ہے، جس کی وجہ سے فائدہ سے نقصان ہوتا۔ جی سر، آپ نے زبردست بات کی اور یہ بھی گائیڈ کیا کہ بچوں اور بڑوں کے لحاظ سے ٹوتھ برش اور ٹوتھ پیسٹ میں بھی ڈفرینس ہوتا ہے اور اس کے اکارڈنگلی ہی چوز کرنا چاہیے۔ ہم اپنے ہر پروگرام میں آلموسٹ سبھی ڈینٹل سرجن سے یہ سوال ضرور کرتے ہیں کہ گائیڈ کریں ہماری پبلک کو برشنگ کی صحیح ٹیکنیک کیا ہے۔ آپ نے ٹائم بھی بتا دیا، آپ نے برش سلیکٹ کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا، آپ نے برش چینج کرنے کے ڈیوریشن بھی بتا دیا، برش کرنے کا صحیح طریقہ بھی گائیڈ کر دیں۔ برش کرنے کا صحیح طریقہ تو آج کل میں یہ کہوں گا سب سے زیادہ جو صحیح طریقہ ہے، آپ سلیکشن آف برش استعمال کریں۔ اس کا یہ ہے 3 طرح کے برشز ملتے ہیں۔ پہلا برش آپ کو جو ملے گا وہ ہے ہارڈ، ایک ہے ایکسٹرا ہارڈ، ایک ہے میڈیم، ایک ہے سافٹ۔ 3 طرح کے برش ہمارے پاس اویلیبل ہے۔ اگر جیسے کوئی پیشنٹ سٹیننگ زیادہ ہے، یا وہ پان کھاتا ہے یا سگریٹ پیتا ہے تو اس سے سٹینز بنتے ہیں، اس کے لیے ہم ہارڈ برش استعمال کرنے کے لیے ریکمینڈ کرتا ہوں۔ اور ایک عام نارمل کیس ہے، اس کے لیے میڈیم برش استعمال کرنا چاہیے۔ کچھ پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں گمز بلیڈنگ کے، ان کے لیے میں ریکمینڈ کرتا ہوں سافٹ برش آپ لے لیں۔ اور میتھڈ جو ہے سب سے بہترین میتھڈ ہے باس میتھڈ اور رول میتھڈ۔ باس میتھڈ کا مطلب یہ ہے، آپ اگر سامنے سے اپنے یہ ٹوتھ برش کرنا چاہتے ہیں تو فار ایگزامپل یہ آپ کا ٹوتھ برش ہے تو 45 اینگل پہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ٹوتھ برش کچھ 45 پہ بنے ہوئے ہیں۔ آپ جسٹ اپنا کیا نام دیتے ہیں واش بیسن کے سامنے کھڑے ہو کے جو ہے آپ سامنے والے 6 دانت اوپر کوارڈنٹ کے 6 نیچے کوارڈنٹ کے آپ برش کیا کریں واش بیسن مرر کے سامنے۔ پھر آپ سائیڈوں کے اوپر نیچے اس طرح سے کریں، پھر اس سائیڈ کے، پھر منہ کھلا کر کے اندر سے باہر کے، پھر اوپر سے نیچے۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا آپ کے جو فوڈ پارٹیکل جو وہاں پہ ہیں وہ نکلیں گے۔ ہمارے عموماً یہ ہے برش کرتے ہو ہم باتیں کرتے ہیں اور پریشر سے اس طرح کرتے ہیں، اس سے فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے۔ نقصان کس طرح ہوتا ہے؟ آپ کے فوڈ پارٹیکل ایک دانت کے دوسرے دانت کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے، جس کو ہمارے ڈینٹسٹری کے زبان میں ہم کہتے ہیں انٹر ڈینٹل سپیسز، وہاں پہ فوڈ پھنس جاتا ہے، جس کی وجہ سے اور آپ برش زور زور سے اس طرح کریں گے تو اور اندر جاتا ہے، جس کی وجہ سے پلاک بنتا ہے، اور پلاک جب بنتا ہے تو وہاں مائکرو آرگنزم بیٹھتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ کیوٹی کی شکل میں یا سمیل آتی ہے یا کیوٹی بنتی ہے، جس کو ہم اپنے زبان میں کہتے ہیں
تو ڈینٹل کیریز۔ دوسری چیز جو سب سے زیادہ میں یہ ریکمینڈ کرنا چاہتا ہوں اپنے پیشنٹ کے لیے، پلیز 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 یہ آپ یاد رکھیں، ہمارے پاس ایک بہت بڑے اچھے طریقے سے کھانے کے بعد ٹوتھ پکس پیش کرتے ہیں۔ سب سے خطرناک ترین جو ہے انٹرڈینٹل سپیسس میں خوراک کو ریمو کرنے کے لیے ٹوتھ پیسٹ کا رول ہے۔ جو ٹوتھ پیسٹ آپ یوز کریں گے تو اس سے ڈینٹل پاکٹس بنیں گے، پیریوڈونٹل پاکٹ بنیں گے۔ اس کی جگہ پہ میں اپنے پیشنٹ کو ریکمینڈ کرتا ہوں ڈینٹل فلاس۔ ڈینٹل فلاس آپ یوز کریں۔ ڈینٹل فلاس دھاگے کی طرح ہوتی ہے اور آپ آرام سے، آپ کو میڈیکل سٹور میں ملتی ہے، اور وہ استعمال کریں۔ اس سے آپ کی ڈیٹیچمنٹ نہیں ہوتی ہے جو جنجائیوا اور دانت کے درمیان انٹرڈینٹل سپیسس ہے، اس میں آپ آسانی سے فوڈ پارٹیکل یا فارن باڈی کو ریموو کر سکتے ہیں اور ایزی کلین کر سکتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے گائیڈ کیا، ایجوکیٹ کیا ہماری پبلک کو ٹوتھ برش کے حوالے سے، بڑی ڈیٹیل میں آپ نے گائیڈ کیا کہ کیسے برشنگ ٹیکنیک کو اڈاپٹ کرنا ہے، کس طرح کا برش اڈاپٹ کرنا ہے، اور خاص طور پہ آپ نے جو ہمارے پبلک کے ناظرین کے نالج میں اضافہ کیا کہ ٹوتھ پک کا استعمال نہیں کرنا، اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ ڈینٹل فلاس استعمال کریں۔ ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائے، کافی دور سے گلگت بلتستان کی آپ نمائندگی کر رہے تھے، ہمارے پبلک کو، A1 TV کے ناظرین کو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے گائیڈ کیا، پروگرام میں آپ نے ٹائم دیا، بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ جی ناظرین، آپ نے سنی ڈاکٹر رحمت اللہ خان کی گفتگو، یقیناً آپ کے نالج میں، آپ کی معلومات میں بے حد اضافہ ہوا ہے، اور پہلے سے زیادہ بہتر انداز میں اب آپ اپنی صحت کا، اپنے دانتوں کی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ کون سا ٹوتھ برش، کون سی ٹوتھ پیسٹ آپ کے لیے موزوں ہے، بچوں کے لیے کون سا ٹوتھ برش ہونا چاہیے، بڑوں کے لیے کون سا ہونا چاہیے، یہ سب معلومات آج کے پروگرام سے آپ کو ملی۔ اور خاص طور پر جو پروگرام کے آخر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کرونا وائرس کی احتیاط۔ کرونا وائرس کی دوسری لہر نہ صرف ہمارے ملک میں آ چکی ہے بلکہ شرح اموات میں بھی تیزی سے اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ اس ساری صورتحال میں ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے احتیاط، اور احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ اور احتیاط کیا ہے؟ یہی کہ آپ پبلک پلیسز پہ مت جائیں۔ اگر کسی مجبوری کے تحت یا ضرورت کے تحت آپ کو جانا پڑے تو آپ ماسک کا استعمال لازمی کریں، ہاتھوں کو بار بار 20 سیکنڈ صابن سے دھوئیں اور سینیٹائزر کا استعمال بھی کریں۔ اپنا خیال رکھیں اور کرونا وائرس کی اس جنگ میں حکومت پاکستان کا ساتھ دیں۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ اگر آج کے پروگرام سے متعلق آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ اپنے میزبان شرافت علی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔